अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यामिन यूसुफ है और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ ब्रॉड विजन क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें मुख्तसरन जायज़ा लिया 8वीं जमात का जो उर्दू पेपर है उसका, कि कैसे पेपर आएंगे और नंबरात कितने, किस क्वेश्चन को कितने नंबरात होंगे। तो आज हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे 10वीं जमात का जो आपका पर्चा है उर्दू का, उसका मुख्य कि कौन से किस हिस्से में कैसे पेपर्स और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले हम चलते हैं हिस्सा अलिफ की तरफ, जो कि किरात है। यानी इसमें आपको 3 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक सवाल के 5-5 नंबर दिए जाएंगे। यानी आपको इस हिस्से में, हिस्से अलिफ में 15 नंबरात हासिल होंगे। कुल नंबरात 80 है, हिस्से अलिफ में आपको 15 नंबरात हासिल होंगे। तो कैसे वो हासिल होंगे, तो देखते हैं। देखिए, पहला सवाल आपको जो होगा वो दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और दिए गए खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यानी आपको ये गैर दर्सी, यानी आपकी किताब से बाहर जो कोई इबारत दी होगी उसको गौर से पढ़ना होगा। उसके बाद उससे अल्फाज चुन चुन कर जो इधर पे सवाल पूछे जाएंगे, खाली जगह होंगी, उनको पुर करना होगा। जिसमें आपको 5 खाली जगह होंगी, यानी 5 सवाल होंगे, 5 खाली जगह होंगी। हर एक को 1 मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो 5 पूछे जाएंगे, 1 into 5, तो 5 मार्क्स आपको पहले क्वेश्चन में मिल जाएंगे। फिर ऐसे ही दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, देखते हैं। दर्ज झेल शायरी इबारत को गौर से पढ़कर दिए गए सवालात का दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। यानी इसमें आपको ये जो है, ये नज़म से, ये हिस्सा जो दूसरा सवाल है, ये नज़म से लिया जाएगा। यानी जितनी भी आपकी किताब में, दरसी किताब में नज़में हैं, वो उनमें से कोई भी एक बंद, यानी बंद कहते हैं, कोई 5-4 अशार लिए जाएंगे, वो आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद सवालात दिए जाएंगे, फिर उनका सही जवाब आपको चुनना होगा, जिसमें आपको ऑप्शंस भी होंगे। जैसे सवाल पूछा जाएगा कि इस नज़म का लिखने वाला कौन है, मुसन्निफ कौन है, ये नज़म, इस नज़म का उन्वान क्या था। ऐसे ऐसे सवाल, या कुछ मुश्किल अल्फाज होंगे तो उनका सही और दुरुस्त माना क्या है, ऐसे ऐसे सवाल होंगे। इसमें भी आपको 5 सवाल होंगे, यानी हर एक सवाल को 1 मार्क्स होगा। तो 1 into 5, तो इसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह आपके दूसरे सवाल में भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। तो हो गए 10 नंबर आपके हासिल। तो इसके बाद तीसरा सवाल। तो इसमें क्या होगा, ये भी गैर दरसी इबारत है, पहले सवाल की तरह ये भी गैर दरसी इबारत है, मगर इसमें मुख्तलिफ क्या है, इसमें मुख्तसर सवाल पूछे जाएंगे। यानी इसमें खाली जगह नहीं होंगी, इसमें सवाल पूछे जाएंगे, जिनको आपको तफसीलन सवाल का जवाब नहीं देना है, बल्कि मुख्तसर तरीन यानी शॉर्ट आंसर देना है। सवाल 5 होंगे इसमें भी, तो उसको भी हर सवाल को 1 मार्क्स होगा। तो 1 into 5, इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह आपका पहला हिस्सा, यानी हिस्सा अव्वल, इख्तिताम को पहुंचता है, 15 नंबर आपको हासिल हो जाते हैं। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हिस्सा बा है, कवायद, यानी आपके ग्रामर पोर्शन पे ये पूरा हिस्सा मुनहसर है। ठीक है, तो इसमें आपको कुल 19 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें पहला सवाल जो होगा, सवाल नंबर 4, वो होगा दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी आपको कोई अल्फाज दिया जाएगा, उसको साथ में हिदायत दी जाएगी कि इसका क्या मतलब, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने एक मिसाल दी है कि मसलन उस्ताद, उस्ताद अल्फाज दिया जाएगा और उधर पे हिदायत दी जाएगी, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि इसका वाहिद या जमा होना वाजिया हो। यानी ऐसे जुमले में इस्तेमाल करना है कि या ये वाहिद वाजिया हो या जमा वाजिया हो। तो इसमें भी आपको 5 अल्फाज दिए जाएंगे, जिसको आपको हर एक अल्फाज को 1 मार्क्स होगा। तो 1 into 5, इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आपका सवाल पंजुम है, तो वो यूं है कि दर्ज झेल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। यानी आपको कोई हरूफ दिया जाएगा, तो उसको आपको तारीफ करनी है कि ये हरूफ क्या है, इसका माना क्या है, और फिर एक मिसाल देनी होगी। जैसे मैंने मिसाल दी है हरूफ ताकीद, यानी एक हरूफ ताकीद, एक हरूफ है आपकी किताब में, दरसी किताब में, वो बोलना है कि हरूफ ताकीद होता क्या है, और उसके बाद हरूफ ताकीद कौन सा है, उसको मिसाल एक देनी है। और इसके बाद जो सवाल है वो है छठा, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। इसमें भी आपको हिदायत के मुताबिक जवाब लिखना है। जैसे पूछा जाएगा कि मसलन दौड़ने वाला गिर गया, जो दौड़ने वाला है वो गिर गया,
جملہ ایسے دیا گیا ہوگا. اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا اس جملے میں دوڑنے والا کیا ہے. آپ نے اگر گرامر میں پڑھا ہوگا کہ کام کرنے والے کو فاعل، کام کو فعل، اور جب جس پہ کام ہو رہا اس کو مفعول کہتے. ایسے ہی پھر پوچھا جائے گا، جو وہ ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس پھر سے کریں گے کہ فعل کیا ہوتا ہے، فاعل، مفعول کیا ہوتا ہے. فی الحال آپ دیکھیے کہ جب یہ پوچھا جائے گا اس جملے میں دوڑنے والا کیا ہے، پھر دیا گیا ہوگا آپشنز، یعنی فاعل ہے، مفعول ہے، صفت ہے یا ضمیر ہے. آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ ان میں سے کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارا 7واں کوشچن ہے، 7واں سوال، درج ذیل محاورات میں سے 2 کے جملے بنائی. جیسے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں محاورات معنی، محاوروں کا کیا معنی ہے. تو محاورہ دیا ہوگا اس کا ہمیں جملہ بنانا ہوگا، یعنی وہ جملے میں استعمال کرنا ہوگا. تو ہمیں 2 محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہوگا اور ان کو جملہ بنانا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے تارے گننا. تو تارے گننا جو ہے یعنی کسی کا انتظار کرنا، تو یہ ہمیں اپنے جملے میں استعمال کرنا ہوگا. یعنی ہمیں 2 کرنے ہیں، ہر کو ایک مارکس ہے تو 1 into 2، تو اس میں ہمیں 2 مارکس مل جاتے ہیں، 2 نمبر مل جاتے ہیں. اس کے بعد 8واں جو سوال ہے وہ ہے درج ذیل میں سے کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام لکھیے. یعنی ہمیں اس جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہے کہ یہ جملہ کون سا ہے، اس جملے میں کون کون سے اجزاء استعمال ہوئے ہیں، پھر اور جملے کا نام بھی لکھنا ہے کہ یہ جملہ کیا ہے اور کون سا جملہ ہے. جیسے یہاں پہ مثال کے طور پر رشید ذہین ہے، اس کی ہمیں پہلے رشید کیا ہے، ذہین کیا ہے اور ہے کیا ہے. جیسے رشید جو ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے، فاعل ہے، کیا ہے، ذہین صفت ہے اس کی، اور ہے جو ہے فعل ناقص ہے یا کیا ہے. تو ہمیں اس کی ترکیب نحوی ایسے کرنی، پھر ہمیں بولنا ہے یہ جو ہے یہ کون سا جملہ ہے. تو ایسے ہمیں اس کو بھی ہمیں 2 مارکس مل جائیں گے. تو ایسے ہمارا جو ہے دوسرا بھی حصہ بعد جو ہے گرامر وہ اختتام ہوتا ہے، جس میں ہمیں 19 نمبرات حاصل ہوں گی. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حصے جیم کی طرف. حصہ جیم جو ہے وہ آپ کو ادب سے ہے، یعنی لٹریچر سے ہے، آپ کی درسی کتاب سے. اس میں آپ کو 27 نمبر جو ہے اس حصے میں حاصل ہوتے ہیں، جس کا پہلا سوال کچھ یوں ہے کہ درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیے. یعنی جو آپ کے اصناف ہے، جو آپ کی صنفیں دی گئی ہے آپ کی درسی کتاب میں، ان میں سے ایک پہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے، ایک پہ نوٹ لکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے، کب. تو ویسے ہی تو مثال کے طور پہ میں نے لکھا ہے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، غزل وغیرہ، جو آپ کے جو سلیبس میں ہے. تو ان میں سے کسی ایک پہ آپ کو جو ہے نوٹ لکھنا ہوگا اور اس کی تعریف بیان کرنی ہوگی، جس میں آپ کو 5 نمبر حاصل ہوں گے. اس کے بعد جو سوال نمبر 10 ہے یہ ہے درج ذیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے. یہ جو آپ کو سبق ہے، اسباق جو آپ نے پڑھے ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا. جیسے مثلاً عبرت ہے، خوشامد ہے، آسمان پھول اور لہو ہے. ایسی اسباق بہت سارے ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا، جس میں آپ کو حاصل 5 نمبر اس میں بھی ہوں گے. اس کے بعد جو سوال ہے وہ آپ کو نظموں سے لیا گیا ہے، آپ کی کتاب میں جو نظمیں ہیں ان سے لیا گیا ہے. کیا ہے وہ سوال؟ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے. یعنی جو اشعار دیے گئے ہوں گے ان کی تشریح کرنی ہوگی، تو اور اس شاعر کا جو ہے حوالہ بھی دینا ہوگا کہ یہ کس شاعر نے لکھی ہے یہ نظم. جیسے میں نے مثال کے طور پہ لکھا ہے کون نہیں ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. تو یہ شعر جو ہے، یہ شعر جیسے دیا گیا ہوگا تو اس کی تشریح کرنی ہوگی اور شاعر کا حوالہ دینا ہوگا. جیسے کہ یہ غالب صاحب کا شعر ہے، ایسے آپ کو اس سوال میں 3 شعر پوچھے جائیں گے. آپشنز بھی ہوں گے بیچ میں، بٹ 3 سوال پوچھے جائیں گے، تو تینوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا اور تشریح کرنی ہوگی اور شاعر کا حوالہ، جس کو ہر ایک سوال کو آپ کو 2 نمبر ملیں گے. 2 into 3 کرتے ہیں تو آپ کو اس میں آپ کو 6 نمبرات حاصل ہوتے ہیں اس سوال میں. اس کے بعد سوال نمبر 12 جو ہے یہ ہے کہ درج ذیل درسی سوالات کے مختصر جواب لکھیے. تو اس سوال میں جو ہے آپ کو درسی کتاب سے سوال پوچھے جائیں گے جن کا آپ کو مختصر شارٹ آنسرز دینے ہوں گے، مختصر جواب دینا ہوگا. یہ 3 پوچھے جائیں گے جن کو آپ کو ہر سوال کو 2 مارکس ملیں گے، 2 نمبرات حاصل ہوں گے. تو 2 into 3 تو آپ کو کل اس سوال میں 6 نمبر ملیں گے. مثلاً میں نے رکھے، جیسے یہ سوال پوچھے جائے گا نعت کسے کہتے
ہے۔ تو نعت کسے کہتے ہیں، اس کا جواب مختصر دینا ہوگا۔ یا دوسرا سوال ایسے افسانہ آسمان پھول اور لہو کس پر مبنی تھا، مطلب آسمان پھول اور لہو مطلب کیا تھا، وہ کس چیز پر مبنی تھا، اس کا مورل کیا تھا۔ تو ایسے سوال جو ہے ان کو مختصر جواب دینا ہے، تو آپ کو اس 3 سوال بہت سے سوال ہوں گے جن میں سے آپ کو 3 سوال کا جواب دینا ہوگا، جس کو آپ کو 6 نمبر حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے اس حصہ جیم کا جو آخری سوال ہوگا وہ بھی ایسے ہی سوالات ہوں گے، بٹ ان کا شاید آپ کو تفصیلاً جواب دینا ہوگا، جیسے ہیں کہ 2 کے جواب لکھیے، یعنی بہت سارے سوال ہوں گے، 5 6 ہوں گے یا 4 ہوں گے، ان میں سے 2 کے جواب لکھنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں نے رکھا کہ حضرت امام حسین نے یزیدوں سے کیا کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی درس کتاب میں ہے، انہوں نے یزیدوں سے کیا کہا، تو اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس میں آپ کو 2 سوال آئیں گے، تو جن کا آپ کو جواب دینا ہوگا تو آپ کو مل جائیں گے 5 نمبر۔ تو اسی کے ساتھ آپ کا حصہ جیم اختتام ہوتا ہے۔ اس پہ آپ کو حصہ دال جو ہے تحریری کام جو ہے، یہ تحریری کام ہے، اس میں سے آپ کو سوال آئیں گے۔ اس حصے میں آپ کو 19 نمبرات حاصل ہوں گے۔ پہلا سوال جو ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک کی حالات زندگی پر نوٹ لکھیے۔ آپ کو کوئی شخص، کسی جیسے میر امن ہے، نور شاہ ہے، علامہ اقبال ہے، کسی شاعر کی حالات زندگی پر نوٹ لکھنا ہوگا، تحریر کرنا ہوگا، جس میں آپ کو 5 نمبرات حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے، اس میں آپ کو خط یا درخواست لکھنی ہوگی، ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، لیکن یعنی جو ہدایت دی گئی ہوگی، بھائی کو تندرستی کے لیے خط لکھیے، باپ کو کتابوں کے لیے خط لکھیے، یا مطلب چھٹی کے لیے درخواست، ایسی ہدایت دی گئی ہوگی، اس ہدایت پہ عمل کرنا ہوگا، ہدایت کے مطابق خط لکھنا ہوگا، جس میں آپ کو 6 نمبرات حاصل ہوں گے۔ اور آخر پر جو آخری سوال آپ کا جو ہے وہ ہے، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون تحریر کریں۔ اس میں آپ کو آخری سوال میں ایک مضمون تحریر کرنا ہوگا، 150 سے 200 جو الفاظ ہے ان کا ایک مضمون تحریر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر علم بڑی دولت ہے، یا سائنس اور جنگ، یا کچھ بھی دیا گیا ہوگا اس پہ مضمون تحریر کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ کا جو ہے پرچہ اردو اختتام پہنچتا ہے، اور اس ا ب ج د جو ہے اس میں سے آپ کو 80 نمبر حاصل ہوتے ہیں۔ جو پیپر تھا اس کا مختصر جائزہ اختتام پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، اور جو نئے ہمارے اس چینل پہ ہے وہ سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن دبائے، تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کے لیکچر میں اور آگے پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔